अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बात करेंगे दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हमारी मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना जो सलाहियतें हैं, वो तमाम तर जो बॉर्डर क्राइसिस हैं उसमें हमने उसको यूटिलाइज़ किया, मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस किए इस दहशत गर्दी का कला कमा करने के लिए और आलमी अमन को हमने यकीनी बनाया। यानी वो दहशत गर्दी जो कि सिर्फ पाकिस्तान या इस रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा थी। और अजीम तर जो कुर्बानियाँ हैं जिनका हम अगर आज जिक्र करें, हमने जो ऑपरेशंस लॉन्च किए, खैबर 1, खैबर 2, राह निजात, सवात ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिसका आज बैनुल अक़वामी जरीदे भी जिसका जिक्र कर रहे हैं दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के हवाले से। फिर आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या होता है, उसके बाद हम ऑपरेशन ज़रब अज़्ब और उसके बाद फिर हम रद्दुल फ़साद ऑपरेशंस करते हैं। एक कंटिन्यूटी देखने में आ रही है और साथ में बदकिस्मती हम कहेंगे हमारा हमसाया, हमारा माँ झाया जिसे कहते हैं अफ़गानिस्तान, जो कि बदकिस्मती से उसकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इक़्तिदार संभालते ही सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वादा किया था कि दोहा का जो मुआहिदा है उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, बिलख़ुसूस पाकिस्तान जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि हमारे फ़ौजी जवानों की जो शहादतें हैं उसके मुहर्रिकात या उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से जाकर मिलते हैं। पख्तिया हो, पख्तिका हो, निंगरहार हो, कुन्नड़ हो, चमन हो या जितनी भी सरहदें पाकिस्तान के साथ इवन के नूरिस्तान तक जो सरहदें मिलती हैं, वहाँ पर दहशतगर्द पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज पर हमला आवर होते हैं, हमारे फ़ौजी जवानों पर जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। लेकिन आज मैं जिक्र करूंगा अभी जो वाक़या हुआ है, एक अफसोसनाक वाक़या डेरा इस्माइल खान में एफसी की चेक पोस्ट। डेरा इस्माइल खान का अगर हम आपको थोड़ा मोहल्ले वकू का जिक्र करते चलें तो एक तरफ टांक है, ऊपर ड्यूरेंट लाइन है और बलूचिस्तान की सरहद भी यहीं से थोड़ा आगे जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है द्राजंदा, इसके बाद आता है मुग़ल कोट और मुग़ल कोट के फ़ौरन बाद बलूचिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद दानासर एक बड़ा अहम मकाम है, उस पर भी उसकी चेक पोस्ट पर भी हमले हुए हैं। फिर अगर आप आगे चलते जाएं तो मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, ये तमाम इलाके जो हैं उसमें दहशत गर्दों ने अपने नापाक अज़ाइम को तक़वियत बख्शने के लिए तमाम तर कोशिशें की, जिसमें गो कि वो नाकाम साबित हुए। 10 जवानों ने अपने मादरे वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया है और ये रात गई, ये वाक़या हुआ है और रात की तारीकी का भरपूर फ़ायदा उठाया दहशत गर्दों ने, हमला आवर हुए और 6 जवानों का जो ताल्लुक़ है वो जनूबी वज़ीरिस्तान है, जबकि 4 जवानों का ताल्लुक़ ज़िला करक से है। ये नुक्ता जो है ये बड़ा आम नुक्ता है। ये उन दहशत गर्दों के लिए जो ख़ुद को इस्लाम या इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वो किन को मार रहे हैं और किन को शहीद कर रहे हैं। ये जो गो के जवान पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के जवान थे, ये एफसी के जवान थे, लेकिन इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से था। ये भी ज़रा एक दफ़ा सोच लेना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि मियांवाली का जो हालिया वाक़या था, मुलाखेल में जो पुलिस ने 10 खारजियों को जहन्नम वासिल किया था, उसके बाद क्योंकि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की ये कार्रवाई थी, उसके बाद ये रद्द अमल के तौर पर भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन को मज़ीद वसअत देने की बात की जा रही है क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो स्केटेड पॉपुलेशन होती है, बिखरी हुई आबादियाँ या संगलाख पहाड़ियाँ, उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ़ है। इस पर हमने गुफ्तगू के लिए मदऊ किया है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मुबारक अली साहब, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन है। मुबारक अली साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई उमूर के, सियासी और सरहदी उमूर पर आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। जनरल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमार जाफरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप फॉर्मर डीजी हैं FIA के और ख़ास तौर पर साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम और जो फेक न्यूज़ है उसके हवाले से हम आपका नुक्ता नज़र और आपके तजर्बात से इस्तेफ़ादा चाहेंगे। मुबारक साहब, आपकी इजाज़त से जनरल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनरल साहब, पे दर पे वाक़यात हैं और ये जितने फितनतुल ख़वारिजीन हैं ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो है सरहदों से इनका दाखिला होता है, ये वहाँ से दाखिल होते हैं और हमारे मुसल्लह अफ़वाज और बिलख़ुसूस हमारे जो FC के जवान हैं उन पर हमला आवर होते हैं। सर, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्योंकि हालात बदल रहे हैं, जिद्दत आ चुकी है, असर हाजिर के तकाज़े भी बदल गए हैं। क्या आपको लगता है कि हमें कोई ग्रैंड ऑपरेशन की तरफ बढ़ना होगा और हमें कोई वसअत देनी होगी इस ऑपरेशन को और इंटेलिजेंशिया को ज़्यादा से ज़्यादा मुतारिक करने की ज़रूरत है? जी हाँ, डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया इस बड़े इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल मौजू के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान जो है वो अब
جس جنگ کا سامنا کر رہا ہے جو ہائبرڈ فارم میں آ گئی ہے، اس میں اب ایک یہ کوئی لوکل فینامنا یا ڈومیسٹک فینامنا تو رہا نہیں ہے. یہ ایک میں کہوں گا کہ اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم اور پراکسی وار کی ایک کمبینیشن، جو ایک پراکسی وار کسی اسٹیٹ کے اگینسٹ ویج کی جاتی ہے، اس کے تقریباً تمام ایلیمنٹس کو یہ جنگ اب پورا کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ یہ میں نے بتایا جیسے ایک مکس ہوا ہے اسٹیٹ ٹیررزم، اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کا اور پراکسی وار کا. تو یہ جو سرزمین ہے افغانستان کی، اٹ ہیز بیکم اگین انفارچونیٹلی ایپی سینٹر بن گیا ہے ٹو فردر دیئر ڈیزائنز. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا، افغانستان اور ٹی ٹی پی یا لوکل جو بیلیجرنٹس اویلیبل ہیں ان کا اب ایک لیتھل کمبینیشن ہوا ہے جو پاکستان کے خلاف اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارے اندرونی حالات ہیں یا اندرونی ہمارا جو سیاسی یا اکنامک یا سیکیورٹی جو ڈومینز ہیں، ان تینوں کے بیچ میں پاکستان اس وقت ایک ایفرٹ کر رہا ہے ٹو سٹرائک بیلنس اور ایک بیلنس لانے کے لیے. تو ان حالات کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب دیکھیں، جب پاکستان کو ایک کنونشنل وارفیئر کے تھرو انٹیمیڈیشن، اس کی سبجوگیشن نہیں کر سکا انڈیا، تو انہوں نے اب جیسے میں نے کہا کہ پراکسی وار ایک پاکستان کے اندر شروع کر دی ہے. اور اس پراکسی وار میں وہ ہمارے جنید جو صاحب، میں یہاں پہ ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا. آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ڈیفینیٹلی آپ سرو کر چکے ہیں، آپ نے حالات کو بہت قریب سے دیکھا ہے. کنونشنل وارفیئر کی جو آپ نے بات کی ہے، نو ڈاؤٹ اس میں ہماری مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا ہم نے نہ صرف لوہا منوایا، ہم نے دتا خیل، راجگال جیسے، میرانشاہ اور میر علی جیسے علاقے کو کلیئر کیا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا محاذ بھی کہلاتا ہے. لیکن پراکسیز کا آپ نے ذکر کیا، ہم مینول وارفیئر کی بات کریں، سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن وار میں جہاں ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر پہ ہماری افواج کو انگیج کر دیا جاتا تھا. پراکسیز تو شروع ہوئی ہیں عراق سے، جب عراق میں خاص طور پر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ جو حملہ کیا، اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو IS کا ذکر ہوا، انہوں نے ان کنوؤں پہ قبضہ کیا. پھر وہی امریکہ اور نیٹو افواج حملہ آور ہوتی ہے افغانستان پہ، تو وہاں سے جب اس کا انخلاء ہوتا ہے تو وہ پراکسیز وہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. ماسکو اس کے لیے پریشان ہوتا ہے، وہاں پہ ایک سمٹ بلایا جاتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے لیے ان پراکسیز کا خاتمہ سب سے پہلے ضروری ہے؟ کیونکہ ہائبرڈ اور ڈیجیٹل وارفیئر میں یا سائیکولوجیکل وارفیئر میں پراکسیز آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی آج کے اس 21 سینچری میں جو کنونشنل فورسز ہیں یا جو ملٹری ٹو ملٹری ہے، اس کا بہت کم چانس ہوگا کہ سٹیٹس آپس میں جنگ کریں گی، کیونکہ وہ کسی ملک کا جغرافیہ تو بدل نہیں سکتی. ابھی آپ نے پاسٹ میں بڑا اچھا ذکر کیا، آپ سری لنکن مثال لے لیجئے جہاں پہ ٹاملز پہلے تھے، یا افریقہ میں چلے جائیں جیسے سینٹرل کانگو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لارنٹ قبیلہ، یہ لوگ. تو یہ پراکسیز، یہ فیوچر کا مجھے تو وارفیئر لگ رہا ہے کہ آئندہ بھی اسی کی طرف پہ جو بڑی پاورز ہے وہ اپنے پروگریس کریں گی، اپنی فردر کریں گی اپنے ڈیزائنز کو اچیو کرنے کے لیے. اس طرح کی فورسز کا آج IS ہے، کل کوئی ایک نئی فارم میں لوگ نکل آئیں گے. ٹی ٹی پی ہے، یہ کسی اور فارم میں نکل آئے گی. کیونکہ سٹیٹس اب سامنے بھی دیکھیں نا، اس کا مین چیز تو وہ پلازیبل ڈینائبلٹی رکھنا چاہتا ہے کہ ڈینائی کر دیں جی ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، ایک چانس رکھنا چاہتے ہیں. ایون آپ اگر بڑے تھیٹرز میں دیکھ لیں، جو یوکرین اور رشیا کا جو اس وقت کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کے بیچ میں بھی یوکرین کے بیچ میں ایسا، اس کو بھی ایک قسم کی ویسٹ کی یا US کی پراکسی کہا جا رہا ہے. اسرائیل مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، جو دوسری حماس ہیں یا یہ ایرانین پراکسیز کہلائی جا رہی ہیں، اور ادھر اسرائیل جو ہے وہ امریکن اور ویسٹ کی پراکسی ہے، جو پورے مڈل ایسٹ کو اس نے انوالو کیا. تو یہ فیوچر کا ایک ڈائنامکس تو یہ رہیں گی اور یہ اس کو بڑھے گا ہی. لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان پراکسیز کو لڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ہول آف دی نیشن اپروچ. یہ صرف ایک ملٹری نہیں لڑ سکے گی، ہمیں نیشنل پلان پہ. اسی بات کو میں اگلے سیشن میں چاہوں گا اس کی مزید بھی وضاحت، کیونکہ آپ نے ٹاملز کا جو جفنا میں آپریشن ہوا تھا اس کا آپ نے ذکر کیا، تو آئی واز دیئر سر، بہت ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا. اور اس میں بھی اس پراکسی کا جو آپ ذکر کر لیں، ان ٹاملز کا آپ ذکر کر لیں جن کو ویپنز پرووائڈ کیے جاتے تھے. لیکن پھر سر اگر ہم کہیں نہ کہیں چھوٹا مائنر سا اس کا ماڈل بھی اڈاپٹ کریں تو یہ بھی ایک تجویز آئی تھی سامنے، کیونکہ اس میں انہوں نے ایک ہی گرینڈ آپریشن کیا تھا اور آپ کے سامنے ان ٹاملز کا کیا حال ہوا تھا، اور مہندہ راجہ پکسے اس کو لیڈ کر رہے تھے جنہوں نے پوری دنیا کو بھی خاطر میں نہیں لائے تھے. وہ یہ آپ سے میں دوبارہ آپ کی طرف اس حوالے سے آؤں گا. مبارک علی صاحب، اس افسوسناک واقعات
میں اس ٹیررزم کی اگر ہم بات کریں تو جب ہمارا ساؤتھ وزیرستان کے آپریشن شروع ہوئے تھے، سوات کی متعدد آپریشنز میں جو بھی فتنۃ الخوارجین کو جہنم واصل کیا جاتا تھا تو ان سے جو اسلحہ کرنسی برآمد ہوتی تھی وہ ہندوستان کی برآمد ہوتی تھی. اب جو اسلحہ ہے نیٹو افواج کا جو اسلحہ تھا وہ استعمال ہو رہا ہے، بھرپور استعمال ہو رہا ہے، سب کو اس کا پتہ ہے. اور AK-47 AMD 65 M4 گولہ بارود اب جو ریسنٹ 23 اور 24 کی رات کو جو سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں مارے گئے تھے ان سے یہ برآمد ہوا ہے. بالکل. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے لیے یہ 2450 اور اراؤنڈ اپروکسیمیٹلی 2600 کلومیٹر یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج بن رہا ہے؟ فینسنگ بھی ہوئی چیلنج تو ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی مستعدی کے ساتھ اور بہت ہی ایفیکٹیولی ہماری جو آرم فورسز ہے اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، نہ صرف جسٹ the western border but the eastern border. پاکستان کی جو مسلح افواج ہے وہ کیپیبلٹی اس میں ہے. اب اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ کوئی بہت بڑا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں ہے ٹیررزم، ٹھیک ہے، ایریٹنٹ ہے، لیکن پاکستان کی فوج اور پاکستان کا جو عوام ہے اور پاکستان کا جو اوورال ایک بحیثیت ایک قوم، اتنی ہماری الحمدللہ ایک کیپیبل قوم ہے، ایک کیپیبل آرمی ہے اور ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایریٹنٹ ہے جس کو سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کو مینج کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو واقعات آپ نے ذکر کیے ہیں، ابھی آپ اپنے ڈیر اسماعیل خان درازند کا جو علاقہ جو آج واقعہ ہوا ہے، 10 FC کے اہلکار شہید ہوئے ہیں. ابھی جب میں آ رہا تھا آپ کے پروگرام کے لیے تو ایک خبر ملی کہ لکی مروت میں 19 سال کا ایک کیڈٹ، ابھی جو ایک کیڈٹ ہے، جنٹلمین کیڈٹ، وہ چھٹیوں پہ تھے اور وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور ایک دہشت گرد گروپ نے حملہ کیا. اینڈ وہ سول میں تھے، سیویز میں تھے، کبھی وہ یونیفارم میں بھی نہیں تھے، لیکن اس نے میں چاہتا ہوں مبارک علی صاحب اسی کی کنٹینیوٹی ہم آگے بھی کریں گے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس افسوسناک واقعے کا بھی ہم ذکر کریں گے جو ابھی ہمیں مبارک علی صاحب بھی بتا رہے تھے اور اس کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریک کے بعد. محمد شہباز شریف کی فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں حکومت پاکستان کا ساتھ دینے کی اپیل. فلسطین اور لبنان اس وقت اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں. ایسے میں زخمی اور بے گھر افراد ہماری فوری امداد کے منتظر ہیں. متاثرین کے لیے ٹینٹس، کپڑے، کمبل اور ادویات سمیت اشیاء خورنوش عطیہ کریں. آئیے اس کاوش میں حکومت کے ہم قدم بنیں. متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. اپنے عطیات اور فنڈز درج ذیل اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. اس امید پر، اس آس پر آج بھی ہر پاکستانی اتنا ہی قائم ہے جتنا اس کے باپ دادا تھے. اگر ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں 24 کروڑ عوام، تو پھر یاسین ملک کی آواز کو یا کشمیریوں کی آواز کو کون سا ٹائمز آف انڈیا بنا سکتے ہیں؟ اور یہ کام پاکستان نے کرنا ہے، پاکستان کے سفارت خانوں نے کرنا ہے. اور آج کا پرائم منسٹر اگر کسی ایشو پہ سب سے زیادہ یکسو ہے تو کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ہے. یہ دکھ وہ شعلہ بنے کہ جس سے کہیں نہ امکان تیرگی ہو، تمہارے رستے میں روشنی ہو. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے قبل
بات کر رہے تھے عارف اللہ جس نے اپنی مادر وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ بہادر سپوت جو ابھی تک انڈر ٹریننگ تھا، کیڈٹ تھا، 19 سالہ، اور مسجد پر حملہ، جس طرح مبارک علی صاحب بھی بریک سے قبل بات کر رہے تھے، ایک افسوسناک، ہولناک، شرمناک اور ایک بزدلانہ فعل کا مرتکب وہ دہشت گرد جو خود کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو خود بات اسلامی تعلیمات کی کرتے ہیں، لیکن وہ فتنۃ الخوارج ہیں۔ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر روز اول سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اور فتنے کا علاج صرف اس کو کچل دینا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ لکی مروت کا افسوسناک واقعہ، اور اس نوجوان کا ذرا ذکر کریں کیونکہ اس نوجوان نے ہمیں آرمی پبلک اسکول کے اس نوجوان کی یادیں تو تازہ کر دی، لیکن آپ اس کا یہ دیکھیں، اس نے چونکہ کیڈٹ تھے ان کو، اور مستقبل میں اس نے ایک سپاہی، ایک آرمی آفیسر بننا تھا، اور اس کو جب پتہ چلا کہ اٹیک ہوا ہے تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو چھٹی پہ ہوں، اس نے باقاعدہ حملہ کیا ہے، اٹیک کیا ہے، جو وہاں سے رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق اس نے اٹیک کیا ہے، اور اس دوران بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ تو یہ میں اس ریزالو کی بات کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ہم ٹھیک ہے یہاں پر بیٹھ کے ہم تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے اور ایک بہت بڑی افریت ہے، ایک فتنہ ہے، اور جس کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا پاکستان کے لیے کوئی ایگزسٹینشیل تھریٹ، اگین میں وہ لفظ یوز کروں گا، کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے جس سے پاکستان کی بنیاد کو خطرہ ہو، ایک ایریٹنٹ ہے اور اس کو ریزالو کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اہم چیز جو ہے، اس کے مقابلے کے لیے دنیا کو کس طرح ہم پورٹرے کریں اپنی اس قربانی کو، یہاں پر ہم مات کھا جاتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا، ہماری جو سیاسی قیادت ہے، ہماری جتنی بحیثیت قوم، سب کو اگر ہم ایک یونیفارم ایک بیانیے کے ساتھ نہیں آئیں گے، اس پر اگر آپ اگر مگر سے کام لیں گے، ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، کوئی توجیحات پیش کی جا رہی ہوں گی کہ یار یہ تو یہ ہے، یہ وہ، اس طرح نہیں، ایک یونیفارم ایک بیانیے کے ساتھ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ اگر نہیں آئے گی تو دنیا ہم پہ شک کرے گی، اور بدقسمتی سے ہو بھی رہا ہے۔ اب میں بتا دوں، سنس 9/11 اور پھر اس کے بعد جو پاکستان نے مور دین 80,000 تو ہمارے سویلین اس میں شہید ہوئے ہیں، مور دین 20,000 جو فگر بتائے جاتے ہیں ہمارے سیکیورٹی فورسز، جن میں پولیس، ایف سی، آرمی، اس کے آفیسر، جنرل رینک تک ہمارے آفیسر شہید ہوئے ہیں۔ اس میں جنرل ثناء اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے واقعات ہمارے جنرل لیول کے، ایک دن میں 4 جنرلز ہمارے جو ہیں شہید، ہمارے اتنی ہماری قربانیاں ہیں، لیکن اتنی قربانیوں کے باوجود بھی جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اگر مگر ادھر ادھر لے دے سے کام ہوتی ہے۔ باہر کی دنیا بھی جو ہے پاکستان کی اس قربانیوں کو کہتے ہیں کہ اس طرح کی ہمیں پذیرائی نہیں ملتی۔ اس کے بعد اگر یہ آپ نے جتنے آپریشن پروگرام کے ابتدائیے میں آپ نے ذکر کیے، آخری جو رد الفساد کے سلسلے میں جو کامبنگ آپریشن جاری ہے، یا پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جہاں آپ کہتے ہیں، مور دین 370,000 انٹیلیجنس بیسڈ IEVOs جیسے کہتے ہیں، وہ ہوئے ہیں، اور اس میں سے جتنی کامیابیاں ملی ہیں اس کو ہم پراپرلی شوکیس نہیں کر پا رہے دنیا میں۔ دیٹ از اے فیلئر۔ یہ جو نیریٹو بلڈنگ کی آپ نے بات کی، جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ عمار جعفری صاحب کی طرف بھی ہم نے جانا ہے، کیونکہ ان کا بھی یہ سبجیکٹ ہے اور وہ ریلیونٹ ہے اس حوالے سے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ عارف اللہ کا اب یہ جو جس طریقے سے اس نے بہادری کے ساتھ ان دہشت گردوں کا سامنا کیا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے اسلام کا نام استعمال کر کے مسجد میں؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، نہ ہماری مساجد بچی ہیں، نہ ہماری امام بارگاہیں بچی ہیں، نہ ہی ہمارے مزارات بچے ہیں، نہ ہی ہمارے بچے فرشتے جن کے ساتھ ہم ان کو جوڑتے ہیں، معصوم بچوں کو انہوں نے چھوڑا ہے، اسی طرح ہماری خواتین کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ اب بھی اگر کوئی بات کرے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہم فینسنگ کٹوا کے ان کو جو ہے نا خیبر پختونخوا کے راستے داخل ہونے دیں گے، تو کیا قوم کو نہیں چاہیے کہ اب ایسے لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کرے؟ یہ انہوں نے ایک سیاسی لبادہ اوڑا ہوا ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں ایک ضمنی طور پر بھی اگر ہم کہہ دیں تو یہ ایک پروکسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں کیڈٹ عارف کے شہادت کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی والدہ کو اور ان کے والد کو کہ جنہوں نے پاکستان کو اتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے عارف اللہ کی شکل میں، اور یقیناً وہ زندہ ہے اور اس کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ تو عارف اللہ از وٹ پاکستان، عارف اللہ جو ہے نا وہ ول ہے پاکستان کی، یہ ہے عوام اور پاکستان کے جو فورسز ہیں ان کی ول، یہ ڈیمانسٹریٹ ہو گئی ہے ان لوگوں کو جو ان پراکسیز کے لیے
کام کر رہے ہیں یا ان کو جو تقویت پہنچا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ابھی جو لوگ ان کو ان سے بات چیت مذاکرات دیکھیں, جو پراکسی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب اس کے نا تین ایلیمنٹس کو آپ اینالائز کرتے ہیں. پہلا ہوتا ہے لاجک, جس کی وجہ سے یہ بنتی ہے, اس کی ایگزامپل آپ ایسی دے سکتا ہوں کہ جیسے انڈیا اور افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہوا وہ لاجک کیا ہے کہ انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ, تو وہاں پہ کولیبریشن ہو گیا. اس کے بعد ان کی آپس میں ان کا چلتا ہے, ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے جس میں اکنامک, ملٹری اینڈ پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ دی جاتی ہے, جو کہ انڈیا اور افغانستان آپ ان کو کر. تھرڈ ایلیمنٹ ہوتا ہے پروسیس کے بیچ میں. پہلے تو جو پراکسی ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ سپانسر ہے, وہ اپنے کلائنٹ کو پروسیس میں ڈالتا ہے. کلائنٹ از ٹی ٹی پی اور جو سپانسر ہے وہ انڈیا اینڈ افغانستان. وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ اور سٹیک ہولڈرز ملتے جاتے ہیں. ان سٹیک ہولڈرز میں جو لوکل ہمارے کچھ فینومیناز ہوتے ہیں, کچھ بیلیجرنٹس ہوتے ہیں, کچھ گروپس ہوتے ہیں ناراض جو ڈومیسٹک, ان کے ساتھ ملتے ہیں. پلس وہ پولیٹیکل ایلیمنٹس جو اپنا پولیٹیکل اچیومنٹس کرنا چاہتے ہیں یا پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے پراکسیز کے ساتھ ملتے ہیں. جیسے ابھی آپ ایگزامپل اس کی لے سکتے ہیں, جیسے تحریک طالبان پاکستان, اگر وہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک کلائنٹ ہے, وہ کام کر رہی ہے, تو ان کے ساتھ اگر ہم تحریک کی جو ابھی پختون کی تحریک چل رہی ہے یا اور پولیٹیکل ایلیمنٹس جو ان کے ساتھ, تو یہ ہیں وہ سٹیک ہولڈرز, یہ اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی جسٹیفائی کریں گے ان چیزوں کو, اور ہم نے سیریسلی ان کو چیلنج کرنا ہے, نہ صرف ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ نے جو بات کی نو ڈاؤٹ اس کے کسی ایک حرف سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن مبارک علی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نیریٹو بلڈنگ کا کام ہم نے کرنا تھا, اور نیریٹو بلڈنگ قوم کرتی ہے, سیاسی جماعتیں مل کر کرتی ہیں, اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں شامل کیا جاتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی گیپ ہے سر, کہیں نہ کہیں کوئی خلا ہے, دشمن جس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ہمارے جو اپنے ڈومیسٹک اگر ہمارے اپنے آبجیکٹیوز ہوں گے تو ہم دیکھیں, میں نے پہلی جب بات چیت آپ سے شروع کی تو میں نے کہا تھا کہ اب ہول آف اے نیشن اپروچ کی ضرورت ہے. دیکھیں ملٹری نے اپنے کائنیٹک آپریشنز کرنے ہیں پریسیجن کے ساتھ, اپنے یہ جو کام کر رہا ہے ملٹری یہ کرتا رہے گا. اس نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے. جو باقی اس کے جو ایلیمنٹس ہیں, جو سوشو اکنامک ایلیمنٹس ہیں یا جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں, وہ تو آنے ہیں سول لیڈرشپ کے اندر سے. تو اوننس جب تک نہیں ہوگی, پوری سوسائٹی اس وار کو جب اپنی وار نہیں سمجھے گی. جب ہم 2003 میں 1 سے 3 میں جب آپریشن میں گئے, جنرل صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ چھیڑا ہے کہ آنرشپ, جب تک اس کی آنرشپ نہیں لی جائے گی تب تک جو ہے وہ معاملات درست سمت کی طرف نہیں جائیں گے. عمار جعفری صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور اپنے ابتدائی میں بھی میں نے آپ کا تعارف کروایا کیونکہ آپ فارمر ڈی جی ہیں FIA کے, اور آپ نے بہت سارے نشیب و فراز کو, حالات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. جس جدت کی ضرورت تھی وہ جدت گو کہ بڑی تاخیر سے آئی, لیکن کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. فائر وال سے لے کر اب تک IT کا جو شعبہ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سالانہ تقریباً 26% کی رفتار سے ترقی کر رہا ہے. لیکن دوسری جانب سائبر کرائم ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ایکسپینڈیچرز کی بات کریں تو اس طرف ہمارا فوکس زیادہ ہو گیا ہے, ڈیجیٹل ٹیررزم. پھر اس کے بعد یہ ٹرولز جو ہیں, انہوں نے ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے, اور انہوں نے فیک نیوز کے ذریعے لوگوں کا برین ڈرین کیا, لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. جو نیریٹو بلڈنگ کا کام ہم نے کرنا تھا, بدقسمتی سے سر یہ کہنا پڑے گا کہ وہ دشمن کو موقع ملا اور اس نے بھرپور اس سے فائدہ اٹھایا. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل عمار صاحب آ رہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ غالباً جو دور تھا نیپولین کا, وہ آخری دور تھا جس پہ گھوڑوں پہ جنگیں لڑی جاتی تھی. اس دور میں بہادری ایک بہت بڑا ہیومن فیکٹر تھا. اس کے بعد پھر کئی دور آئے, اس میں جہازوں کا دور بھی آیا, ٹینکوں کا دور بھی آیا, راکٹس کا دور بھی آیا, ایٹم بم کا دور بھی آیا. آج کا جو دور ہے وہ فوٹ آن گراؤنڈ کا کم ہے, ہائبرڈ وار کا زمانہ ہے. ہائبرڈ وار میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کی مسلح افواج لڑتی ہیں, دوسری طرف قومیں لڑتی ہیں. پہلے وہ قومیں فزیکلی لڑتی تھی, اب وہ سائبر کی دنیا میں لڑتی ہیں. سائبر کی دنیا میں جو پاکستان کے اندر مجھے فالٹ لائن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم باقی معاملات پہ ایک پیج پہ نہیں ہیں, ہم سائبر کی دنیا میں بھی ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں. ہم نے
بے شمار سائبر کے محکمے بنا دیے ہیں. ہمیں ابھی کہا جا رہا ہے کہ سائبر اتھارٹی بن رہی ہے. آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ, لیکن بہت دیر کر دی اس کام میں ہمیں. ایف آئی اے کا سائبر کرائم جو ہے اس میں اس کو ضم کر دیا ہے سر, اس کو بھی کہتے ہیں ضم کر دیا گیا. جی بالکل, لیکن اتنی دیر کر دی اس کام میں, ابھی بھی اس کی امپلیمنٹیشن میں سال تو اور لگ جائیں گے. اس کا فائدہ کرمنل اٹھا رہے ہیں, کرمنل میں پھر کہوں گا. دیکھیے جنگیں جو ہے نا وہ قومیں لڑتی ہیں, اور قوم اس وقت دو طریقے سے لڑ رہی ہے. ایک تو یہ جو فٹ آن گراؤنڈ ہے جس پہ ہماری مسلح افواج لڑ رہی ہیں, ابھی آپ نے ذکر کیا واقعے کا. دوسری طرف ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ان تمام, جہالت بھی ایک بیماری ہے ملک کے اندر, بے روزگاری بھی ایک بیماری ہے, یہ تمام چیزیں جنم دیتی ہیں ان تمام محرکات کو جس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پاکستان میں نے دیکھا کہ جب بھی ہمارا ملک ترقی کرنے لگتا ہے یا اس کے انڈیکیٹرز آگے آتے ہیں تو کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, دنیا آگے نکل جاتی ہے. جی جو کرنٹ اسٹیٹ آف افیئر ہے اس میں 4-5 بہت بڑے بڑے دنیا کے اندر پروجیکٹس آ رہے ہیں. جیسے سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اچھا ماہر جعفری صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک بڑا ایک اہم اب نقطہ چھیڑ دیا. مبارک علی صاحب انہوں نے یہ کہا کہ ایک پیج جو ہم بار بار جس کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سائبر کی دنیا میں بھی ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. اور انہوں نے ایک بات اور بھی کی, گو کہ ہمیں کچھ تلخیوں سے سیکھنا ہے, اور تلخیاں جب تک اس کا ذکر ہم نہیں کریں گے, تلخ تجربات کا ذکر نہیں کریں گے تو مستقبل کی راہیں کیسے ہموار ہوں گی. انہوں نے کہا کہ جی 1-1.5 سال ہمیں مزید بھی لگے گا, اور اب یہ جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے دنیا میں تو ایک پیج فالٹ لائن کا ذکر کیا انہوں نے, وہ تو ایک انتہائی فالٹ لائن ہے. سائبر میں تو بہت ہی زیادہ ڈیویژن ہے. سائبر میں تو بالکل کنٹرول ہی نہیں ہے, بالکل نو ہولڈ بارڈ. کسی کے ہر بندے کے ہاتھ, جس بندے کے ہاتھ میں جس اس میں موبائل ہے تو وہ جو چاہے وہ لکھے, جو چاہے وہ کہیں, جو چاہے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرے. ٹھیک ہے یہ فائر وال لگا لیا ہے یا کوئی دوسری چیزیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, لیکن سنا ہے کہ کر رہی ہے گورنمنٹ, جس سے ہمارے انٹرنیٹ ڈسٹرپ بھی ہو رہے ہیں. لیکن چلیں اگر کر رہی ہے کوئی چیزیں اس طرح کی, لیکن ایس آئی ایف سی کے بعد جو ہے نا جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کے جو 5 کمپوننٹ ہیں اس میں ترجیح دی گئی ہے آئی ٹی کے شعبے کو. آئی ٹی میں ہماری بھی کر دی جو رفتار ترقی کی اور برآمدات ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس دفعہ اس کا ہدف $15 ارب تک رکھا گیا ہے. بالکل نہیں, اچھی بات ہے. اگر آپ لیکن اگر ہم اس میں پڑ گئے نا سر, آپ یہ دیکھنا دنیا, میں بتا دوں اب یہ ہے کہ ان کے یہ جو نہیں جو فائر وال لگایا جا رہا ہے یا پھر جو دوسرا اسی طرح کی جو چیزیں ہو رہی اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ جو ہمارا جو لوگ آن لائن کاروبار سے وابستہ ہے یا پھر جو دوسرے چیزیں ہیں وہ کہیں متاثر نہ ہو. باقی یہ ہونے چاہیے, کیونکہ دیکھنا یہ لاہور میں کیا ہوا, ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک انسٹاگرام کی فیک خبر تھی جس پہ کتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا, کتنے دنوں تک اسکول اور کالجز بند تھے, کتنی بڑی بدنامی ہوئی پاکستان کی. وہ میں ریپ کیس کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل. تو اس طرح کی جو فیک نیوز ہے اور یہ جو غلط خبریں جو پھیلائی جا رہی ہیں, تو ان کے قلقمہ کے لیے, ان کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. سر اگر ہم ایک نیشنل ایکشن پلان کی جو 20 سے زیادہ نکات تھے اگر ہم اسی پر منوان عمل درآمد کر دیتے, بڑی اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی. بالکل اس کے I mean it's like it's been 10 years جو کہ فیک نیوز ہے, اس میں ممبر کا اور لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال شامل ہے, یہ ساری چیزیں اس کے نکات میں شامل ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان چیزوں پہ اتفاق عدم ہماری سیاست کی وجہ سے ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمیں سیاسی اتفاق نہیں ہوتا. ابھی آج ہی کا واقعہ ہے کہ سنگجانی میں کیا ہوا, ایک پریزن وین جس میں آپ کے ملزمان جا رہے تھے, میں اس کی طرف آؤں گا, لیکن بدقسمتی سے اب اس پہ بھی ریاست کا ایک بیانیہ ہے. ریاست کا ڈیفینیٹلی ایک ذمہ دار پوزیشن ہوتی ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ لوگ آئے ہیں, ان کے ٹائر برسٹ کیے ہیں گاڑیوں کے, اور لوگوں کو شیشے توڑے ہیں, پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. وہاں پر میرے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ڈرامہ کر رہا ہے گورنمنٹ. تو یہ ان چیزوں کو میرے خیال میں سیاسی لبادہ جو اوڑا جاتے ہیں نا سر, افسوس اس بات کا ہے کہ سیاسی لبادہ اوڑھ کر جب یہ سب کچھ کیا جاتا ہے, پھر ایک خود کو سیاسی جماعت کہہ کر آپ ہمارے ان بچوں کے قاتلوں کو جو ہے وہ آپ ان کو ٹیبل ٹاک کی جب آپ بات کرتے ہیں, پھر وہ ہمارے قومی ترانے پر جو کھڑے نہیں ہوتے, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تکلیف دیں بہت زیادہ. اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ نیریٹیو بلڈنگ اور یہ جو سائبر اسپیس کا استعمال وہ اس طرح اتنے ایفیکٹیو انداز میں اسٹریٹ فائرنگ کی ہے, ڈنڈے ان کے ہاتھ میں تھے آج جو انہوں نے پرزنر وینز پہ حملہ کیا ہے, اور ساتھ میں پتھروں سے وہ لیس تھے. اور لیکن میں ایک چیز بتا دوں, اس طرح کا جو ایک طرز عمل جو ہے, اس میں جوان بھی تھے, اس میں ٹھیک ٹھاک عمر کے لوگ بھی تھے,
یہ طرز عمل کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ آئی مین ریاست پر کیوں حملہ آور ہیں؟ اسی لیے کہ ان کو جو شہ دینے والے ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کا طرز عمل ہی ایسا ہے، ان کو اس کو بڑھکانے والے ہیں ہی اس طرح. آپ آئی مین یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم آئیں گے اور ہم آپ کو آزاد جیل توڑ کر جو ہے نا اپنے لیڈر کو نکال کر لے جائیں گے، ہم یہ کریں گے. آج بھی ان کا چلے گئے ہیں کہ وہ زائنسٹ تھے اور پھر سپریمیسی کی وار اور پھر وائٹ سپریمیسٹ، پھر یہ زائنزم اور یہ ساری چیزیں. ایک نقطہ میں بتا دوں، یہ جو ان کے اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی بڑکے مارنے والے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا یہ اب ریاست کا کام ہے بھائی. لیکن فیڈریشن کو نقصان، بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. ناظرین میں مبارک صاحب کی اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہماری جو وفاقی اکائیاں ہیں، جو ہمارے پروونس ہیں، اسی سے حسن ہے، اسی سے خوبصورتی ہے، اسی سے پاکستان ہے. تو اگر فیڈریشن اور فیڈریٹنگ یونٹ اگر ان کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا تو یہ سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی ایک صوبہ جو ہے وہ اگر ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے، وفاق پر حملہ آور ہوتا ہے، تو وفاق کیا ہے؟ وفاق ہے تو یہ سارے انٹیکٹ ہیں، جڑے ہوئے ہیں. یہی تو دشمن کا منصوبہ ہے جس کو بدقسمتی سے سیاسی لبادہ اوڑھ کر ہم ہی تقویت بخش رہے ہیں. ایک بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو جاری رکھیں. I reaffirm Pakistan's unwavering commitment to the goals of our common goals and objectives of the Shanghai Cooperation Organization. The SCO remains a beacon of stability, development, and mutual benefits for our peoples. Before concluding, let me say that we cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine. I would like to convey my sincere thanks to all those who have worked with great commitment to ensure the smooth conduct of this meeting, in particular our interpreters. The meeting is concluded. Please join me for the reception in your honor. ویلکم بیک ناظرین. ہم لکی مروت کی بات کریں، ہم درازندہ کی بات کریں، درابند کی بات کریں، مغل کوٹ کی بات کریں، اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ان کا اگر ہم ذکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب میاں والی کے علاقے ملاخیل میں جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کا ذکر کریں، تو یہ بات اب سمجھ جانی چاہیے کہ افغانستان کی ہی سرزمین ہے جو پاکستان کے خلاف. اس غلط فہمی میں کوئی بھی نہ رہے کہ ڈیورنڈ لائن ہو یا جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا سے جڑے ہوئے علاقے ہیں، جس میں پکتیکا ہے، پکتیا ہے، ننگرہار ہے، کنڑ کا علاقہ ہے، نورستان ہے، ہمارے گلگت بلتستان تک کو نشانہ بنایا گیا، اور ایون کہ وہاں پہ ایک لسانی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کا قتل و غارت کروایا گیا. پھر اسٹیٹ فائرنگ ہوئی، افغان فورسز نے چمن کے بارڈر پر ہمارے ایف سی کے جوانوں پر اسٹیٹ فائرنگ کی. اب اس میں کیا ڈھکی چھپی بات ہے؟ جنرل صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، 1 سال ہوا ہے اس واقعے کو، آپ کو بھی یاد ہوگا، جب درابند کے علاقے میں جس پر تیسرا بڑا حملہ ہوا تھا،
اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 4 درجن کے قریب ہمارے فوجی جوانوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا تھا. اسی طرح رات کی تاریکی میں یہ حملہ ہوا تھا. ایک طرف ٹانک وزیرستان ہے, دوسری طرف ڈیورنڈ لائن ہے, بلوچستان کی سرحد ہے. سر غیر معمولی حالات کا جب ہمیں سامنا ہوتا ہے تو یہ بدقسمتی ہماری نہیں ہے کہ ہم غیر معمولی فیصلے کرنے میں تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. بلوچستان جو ایک آماجگاہ بن گئی 2014 میں, جو ہماری وزارت داخلہ ہے وہ کہہ رہی تھی کہ 30 سے زائد ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز بلوچستان میں مختلف پراکسیز کے ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی, پاکستان کے معاشی اہداف کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہیں. تو ان غیر معمولی حالات میں ہمارے غیر معمولی فیصلے کہاں ہیں سر؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد ہے اس کو تو فوج لڑ لے گی, لیکن دہشت گردی کو پوری قوم نے لڑنا ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کیوں نہیں ہو رہے. وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہم نے اس کی انفارچونیٹلی یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یہ ہم نے اپنی افواج یا اپنی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دی ہے, اور ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو جو جمہوریت آپ کو جب حکومت دیتی ہے, چاہے وہ فیڈرل ہو یا صوبائی حکومت ہو, اس کے ساتھ جو ذمہ داری دیتی ہے اس کا شاید ہم ادراک نہیں کر پاتے, یا ہم اس کو رسپانسبلٹی کو سامنے نہیں رکھنا چاہتے, اور اپنی جو چھوٹی خواہشات ہیں, یا معذرت کے ساتھ میری بہت رسپیکٹ ہے ڈیموکریسی کے لیے, لیکن اس کی جو ڈیلیورنس ہے نا اس کو صحیح طریقے سے اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے. اب جیسے افغانستان کی آپ نے بات کی, آپ نے اتنے واقعات بتا دیے. دیکھیں افغانستان میں اس وقت 23 سے 24 کے قریب تقریباً پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں, جن میں سے 16-17 جو ہے وہ ٹوٹلی اگینسٹ پاکستان کام کر رہی ہیں. پھر وہاں سے تھریٹ ایمینیٹ ہو رہا ہے ٹوورڈز چائنا, ٹوورڈز رشیا, سینٹرل ریپبلک. تو افغانستان جو ہے وہ ایک ایپی سینٹر بن گیا ہے. وہاں پہ جو حکومت ہے یہ کوئی اسٹیٹس مین لوگ تو تھے نہیں, گن ہیز آلویز بین دیئر انسٹرومنٹ آف پالیسی, وہ اسی کے مطابق. اب ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں یا جو موجودگی کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, اور ہمیشہ چیدہ جو ہے آپ کی جو نکات ہیں میں چاہوں گا اس پہ بات کروں. پولیٹیکل انگیجمنٹ, اس فیکٹر کو کیوں ہم نے نظر انداز کیا, یہ ایک بات ہے. ہم کب تک ان الفاظ کا سہارا لیتے رہیں گے کہ ہم دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, ہم ان کا تعاقب کریں گے, خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. اب تو قوم کو بھی سمجھ ہمیں آگے, نو ڈاؤٹ یہ ہمارا عزم ہے, یہ ہمارا جذبہ ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بھی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ یہ پیرلل چلتا ہے. جس طرح آپ نے قوم کی بات کی, اب قوم یہ معاشرہ جو ہے وہ ہاتھ میں ویپن اٹھا کر یا JF-17 تھنڈر میں سوار ہو کر نہیں فائر کرے گی, وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کرے گی. وہ اپنے جو اہل محلہ ہے, اپنا ٹرائب ہے, وہاں پر ان لوگوں کا تعاقب کرے گی, انفارم کرے گی, انٹیلیجنس کے ساتھ ایک شیئرنگ ہوگی. یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو یہ جو انگیجمنٹ ہے, جو افغانستان کے لیے ہمیں ایک نیریٹو بلڈ کرنا تھا, ہم نے ایک سافٹ امیج پاکستان کا وہاں پہ بلڈ کرنا تھا, یہاں سے پراپر لوگ جو وہاں کی سائیکی ادھر کے لوگوں کو سمجھتے ہیں ان کو وہاں پہ بھیجنا تھا, وفود کی شکل میں, پارلیمانی وفود کی شکل میں. اس میں بھی کچھ تاخیر ہوئی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو پاکستان کا ڈائلما ہے نا, جو پیراڈاکسیکل پوزیشن انفارچونیٹلی یہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے دیکھیں 40 سال سے زیادہ قربانی دی ہے اس افغانستان کے عوام کے لیے. ابھی جو افغانستان کے لوگ ہیں, جو افغانستان کے اندر عام پبلک جو لوگ رہتے ہیں, انفارچونیٹلی ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط ہو گئی ہے جن سے امید کی جا رہی تھی کہ اب یہ آرڈر لائیں گے, اپنے ماضی سے سیکھیں گے. اب جب پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے لوگ جب افغانستان کے لیے جب سخت فیصلے کرتے ہیں تو ہمیں ان افغان بھائیوں کا خیال آ جاتا ہے جو بیچارے کچھ ان اپنی حکومت کے خلاف بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آلریڈی ٹیررائزڈ ہے. تو وہاں پہ تھوڑی سی ہمیں انگیجمنٹ میں پرابلم آ جاتی ہے. اور پاکستان کے اندر دیکھیں, پاکستان کے اندر جو مین ویکنس, چند بڑی ویکنسز میں ایک ویکنس یہ ہے کہ یہاں پہ لا فیئر جو ہے نا وہ اس کی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہے, سزائیں صحیح نہیں ہے. جتنے بھی ٹیررسٹ پکڑ کے عدالتوں میں آپ لے گئے, آپ ذرا ان کا ماضی میں حالات دیکھیں جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں آپ لے گئے, کسی میں نہ کیپیسٹی تھی, نہ کیپیبلٹی تھی, نہ ول تھی کہ ان کو سزائیں دی جاتی. ان کی پرسنٹیج آپ ڈاکٹر صاحب کبھی دیکھیں گا. ATC کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ ایویڈنس کی بات ہوتی ہے نا سر. دیکھیں ایویڈنس کی پروٹیکشن تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ابھی جو کورٹ مارشلز ہوتے ہیں یا جو اپنا ایک میکینزم ہے فوج کا, وہاں پہ جو ایویڈنس ہوتا ہے اس کی ایک خصوصی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے. یہاں پر تو جو ایویڈنس ہوتا ہے یا جو عینی شاہد ہوتا ہے وہ تو اپنے اس کو جان کی لالے پڑ جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں مینو کی ضرورت پہ اس پنگیج پہن دی.
تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کے لیے بھی تو کام کرنا ہے. ATC بھی تو شواہد کو دیکھ کر کرتی ہے نا سر, ججز بھی تو شواہد کی بنیاد پر کرتے ہیں سب فیصلے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پہلے بات کی تھی نا غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے, تو یہ ہیں وہ فیصلے جو ہم نے کرنے ہیں. اگر آپ ان کو دوسرے کورٹس میں یا ان کی پروٹیکشن ایویڈنس کی نہیں کر سکتے یا پروزیکیوشن ویک ہے, تو ہمیں کون سی چیز روکتی ہے کہ ہم ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہ کریں یا ملٹری کورٹس ان دہشت گردوں کے لیے اسٹیبلش نہ کریں؟ کیوں ہمیں کسی نے باہر سے آ کے کہنا ہے کہ آپ نے یہ اسٹیبلش کر دیں؟ This is what the consensus, for these things consensus is required. دیکھیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹریٹجک پاز دیں پاکستان کو, اپنے جو اکنامک اور اپنے جو سیکیورٹی کے مین مشنز ہیں پہلے ان کے اوپر ہم ایک پالیسی اپنائیں. باقی پالیٹکس پاکستان ہوگا تو پالیٹکس بھی ہوتی رہے گی, سیاست بھی ہوتی رہے گی. میں آپ کی بات کو, کاش کہ میں آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا یا مبارک علی صاحب کی جگہ بیٹھا ہوتا نا سر, تو میں آپ کو انڈورس کرتے ہوئے یہ کہتا کہ ہاں جو ہماری مسلح افواج پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا ٹرائل بھی وہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں پر پھر وہ پروٹیکشن بھی ہے, پھر وہاں پر جو ہے وہ سپیڈی ٹرائل بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ غیر معمولی حالات ہیں. مبارک علی صاحب, میں یہ اس ایک نقطے کی بات کرتا ہوں. دیکھیں ایک پولیٹیکل سائٹ پہ تو چلو ہمیں بات سمجھ جاتی ہے, پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں, سیاسی کیسز ہوتے ہیں, آئینی کیسز ہوتے ہیں, کرمنل کیسز ہوتے ہیں, اس کے لیے ہماری عدالتیں ہیں, سب کچھ. لیکن یہ جو غیر معمولی حالات ہے جو اس قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کے لیے ہمیں نہیں آپ کو لگتا کہ ایک اچھی اصطلاح استعمال کی جنرل صاحب نے, اسٹریٹجک پاس کی. ایک اسٹریٹجک پاس ہونی چاہیے واقعتاً ان سب چیزوں سے ماورا ملک کے لیے ایک سوچ ہونی چاہیے. دیکھیں ایک جگہ میں مبارک صاحب منافقت کی بات کرتا ہوں, دورے معیار کی بات کرتا ہوں, کہ ہماری اس وقت جو آرم فورسز ہیں, ہماری مسلح افواج ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ کہہ دیں, آج وہ مکمل طور پر اس جمہوریت کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے اور جہاں جہاں پہ ان کا خلا ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہی ہوتا ہے, اس سے زیادہ اور کیا. یہ اس پہ جمہوری کوششیں جو جمہوریت کی ہیں, بالکل ماضی میں کچھ غلطیاں ہیں. 73 کے آئین کے بعد یہی ایک دستاویز ہے جس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جنرل صاحب جس طرح مبارک صاحب نے یہ بات کی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو اس وقت مسلح افواج ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ سیاسی قوتوں کو جو خاص طور پر اس وقت حکمران اتحاد ہے ان کے لیے تمام تر راستے ہموار کر رہی ہے. کہیں پہ کوئی مداخلت نہیں ہے, کہیں پہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہمارا قومی بیانیہ ہے جس کی اشد ضرورت ہے اس وقت, اس میں تمام سیکٹرز, تمام فیکٹرز کو یوٹیلائز کر کے سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کا تعین کریں. اس کے لیے کوئی ون لائنر, کوئی سجیشن دیں سر, کہ کیوں ہم اتنے پیچھے رہ گئے اپنے گروہی مفادات میں, اپنے ذاتی مفادات میں, اپنی انا کو تقویت بخشنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ون لائنر یہی ہے کہ ڈیموکریسی میں بہت جان ہے, ڈیموکریسی کے اندر بہت سلوشنز ہیں, ڈیموکریسی کے اندر ہم کانفلکٹ ریزولوشن کر سکتے ہیں, ہم سپیس کریٹ کر سکتے ہیں, ہم اکوموڈیشن کر سکتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک ڈیموکریسی میں ہو سکتا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ ہماری سول لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ سپیس کریٹ کریں, ڈائیلاگ کرنا ہے تو ڈائیلاگ کریں, لا فیئر کو اپلائی کرنا ہے تو لا فیئر کو اپلائی کریں, فوج کو خدارہ سپیئر کریں تاکہ وہ کائنیٹک آپریشن سینٹر میں رہ کے کائنیٹک آپریشن کرے اور لیڈ کرے یہاں پہ سول لیڈرشپ. ایون وار از اے سیریس بزنس, وہ سول لیڈرشپ نے لڑنی ہے. ہم تو دیکھیں نا, ہم تو جس شعبے سے تعلق رکھ کے آئے ہیں, ہم نے تو سول لیڈرشپ ہی نے, آپ کو یاد ہوگا 21ویں آئینی ترمیم, 22ویں آئینی ترمیم, خاص طور پر جب آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوتا ہے, پھر نیشنل ایکشن پلان, یہی سول حکومتوں کی کوششیں بھی رہی ہیں. اور سول حکومتیں جو ہیں ان کو اگر اسپیس مل رہی ہے تو اس کو کوئی ایک سیاسی گروہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ سیاست کو جو ہے وہ اسپیس ملے, ڈیموکریسی کو اسپیس ملے. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مبارک علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک بات اس دہشت گردی کے افسوسناک واقعات کے بعد پوچھیں ان ماؤں سے, پوچھیں ان باپوں سے, پوچھیں ان بھائیوں سے جن کے بچوں نے جام شہادت تو نوش کیا لیکن ان کا خلا کون پور کرے گا. یہ ایک سوال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح ہمارے آرمی چیف بھی یہ کہتا ہے اور انہوں نے بارہا اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ شہداء, اور یہ قرآن مجید فرقان حمید اور ہماری اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے, اس پر ہمارا کامل یقین ہے کہ شہید زندہ ہے, اس کو رزق ملتا ہے, جس کے بارے میں اللہ پاک نے کہا تمہیں کیا پتا کہ ان کو ان کے حصے کا رزق ملتا ہے اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے. لیکن یہ بات بھی تو ہم نے سمجھنی ہے کہ اس کا بھی تو خون ہے, اس کے اپنوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. آج جب ہمارے فوجی جوان جام شہادت نوش کرتے ہیں, ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے, ہمیں فخر ہے. ہم نہیں,
بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب سبز ہلالی پرچم میں اس کی تدفین ہوتی ہے تو کسی آپ نے والد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے ہوں گے، بلکہ وہ خوشی سے کہتے ہیں ہاں میرے بیٹے نے اس ملک کے لیے جام شہادت نوش کیا. لیکن دل تو ہے، تکلیف تو ہے، وہ خلا اور وہ بہت سارے لوگوں کی جو کفالت کرنے والا ہے، اس کی جان بہت قیمتی ہے. تو اس کی جان اگر قیمتی ہے تو پورا معاشرہ لڑے اس دہشت گردی کے خلاف. جہاں جہاں دہشت گردوں کا ذرا برابر پتہ چلے تو اس کو انفارم کریں. معاشرہ لڑے گا، سوسائٹی لڑے گی. اور ایک بات میں پھر آج دہراؤں گا، پروڈیوسر صاحب بھی سن رہے ہیں، اکثر میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال نے ہمیں رائٹ ڈائریکشن کی طرف کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.